बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलम्मा दखलू अला यूसुफ अवै इलैहि अबवैहि वक़ाल उदखुलू मिस्र इंशा अल्लाहु आमिनीन। सदक़ल्लाहुल आलमीन। फिर जब यूसुफ के पास आए तो उसने अपने माँ बाप को अपने पास जगह दी और कहा कि मिस्र में दाखिल हो जाओ, अगर अल्लाह ने चाहा तो अमन से रहोगे। सदक़ल्लाहुल आलमीन। ये आयत सूरह यूसुफ की 99 नंबर आयत है। और हम हक़ीक़ इरफ़ान में आप तमाम सामिन नाज़िर खिदमत में सलाम और खुश आमदीद। आज हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नशिस्त में 8वीं नशिस्त में हाज़िर हुए हैं और हम देखते हैं कि पहले हम तमाम हम्द सताइश, शुक्रगुज़ारी, तमजीद, तहलील उस हक़ीक़ी खुदाए वहदहू ला शरीक के लिए जिसने आज हमें मौका दिया कि आज हम फिर उसके अंबिया मुरसलीन में से यूसुफ अलैहिस्सलाम के क़िस्से को आगे हम लेकर चलें। और उसकी मंशा यही है कि हर शख्स अपने अपने मकाम पर जहाँ भी हो तौबा करे, यानी तौबा की नौबत पहुँचे और इंसान हिदायत पाकर गुस्ल तौबा और तहारतें हासिल करे और फिर इक़रार ईमान और अमल स्वालिह किताब मुक़द्दस के मुताबिक अमल बजा लाए और अबदी ज़िंदगी में दाखिल होकर खुदा ताला का वारिस बन जाए। आमीन। तो आज का पहला सवाल, अज़ीज़ान किराम क़द्र, हम शुक्रगुज़ार हैं आप लोग सबके भी कि इतने अपने इस कीमती वक्त में से चंद दक़ीक़ा निकालते हैं और शरीक होते हैं। तो रब्बुल ज़ुल जलाल आप सबको अपनी नेमत हाय से मुस्तफ़ीज़ फरमाए। आमीन। तो आज का पहला सवाल है, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने मिस्र के लिए, यानी मिस्र से कैनान के बेहतरीन ताइब भेजे थे। यानी जब इनके दूसरी दफ़ा इनके बेटे गए अनाज लेने के लिए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए उन्होंने, क्योंकि अजीज़ मिस्र थे, वहाँ से कहते अजीज़ मिस्र है, हाकिम मिस्र थे, और उस हाकिम मिस्र के लिए याक़ूब अलैहिस्सलाम अपने बेटों से कहा था कि कैनान की जितनी अच्छी चीज़ें हैं वो इन्हें तोहफ़े के तौर पर ले जाओ। तो ठीक है, ये लेकर गए और दिया भी। तो क्या जब वापस आ रहे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद के लिए भी कुछ तोहफ़े भेजे थे कि नहीं? कलाम में लिखा है कि कुरान में जब हम आगे चलेंगे तो उसमें लिखा है जी कमीज़ भेजा था। हम आगे चल के इस चीज़ के देखेंगे कि वाक़ई सिर्फ कमीज़ भेजा था या और भी कुछ। तो इब्रानियों के यहाँ यानी आले इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ये लाज़मी था कि वो अपने वालिद बुज़ुर्गवार को बादशाह मानते थे। इन इब्रानियों कहा कि बाप जो है वो बादशाह का मुकाम रखता है। और आज भी मिस्र के यानी कि जिस वक्त थे वहाँ मिस्र के हाकिम वक्त ने अपने बाप यानी हज़रत इब्राहीम के जो पोते हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद, उनके लिए उन्होंने खिदमत आली में तोहफ़े भेजे। अब चूँकि बादशाह हैं तो बादशाह के अंदाज़ में बादशाह को तोहफ़े भेजे जाएंगे। ये नहीं कि मामूली चीज़ भेज दी जाए, क्योंकि बादशाह का अपना एक शायान शान है और उसका शायान ये है कि वो अपने उस स्टेटस, उस मुकाम के मुताबिक चीज़ भेजेगा, आम तरह नहीं। अज़ीज़ान गिरामी, इस सवाल के लिए हम चलेंगे किताब मुक़द्दस, उसका पहला सूरा है पैदाइश, जिसको तकवीन कहा जाता है, उसके 45 रुकू की 21 से 28 आयत। लेकिन सिर्फ मैं बहुत मुख्तसर आपकी खिदमत में पेश करूँगा, सिर्फ उसके समराइज़ करके, उसको मुख्तसर करके वो सामान व असबाब जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद बुज़ुर्गवार हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के लिए फ़िरौन के मुताबिक उन गाड़ियाँ दी उन्हें और ज़ादराह भी इरसाल किया और कुछ सामान यानी कि अपने भाई को एक एक जोड़ा दिए, ज़ादराह भी दिया। लेकिन बनियामीन जो उनका भाई था उसे उन्होंने चांदी के 300 सिक्के और 5 जोड़े दिए। सिक्के किसी भाई को नहीं दिया, जोड़े ज़रूर दिए, लेकिन बनियामीन को 300 सिक्के दिए और 5 जोड़े दिए। बाकी सामान की तफसील, एक सवाल में पैदा होता है कि वही भाई थे जिन्होंने 20 साल कबल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को ये कमीज़ उतार कर और उसे वो गड्ढे में फेंक दिया था और फिर उसे दोबारा मिस्र उस काफ़िले के हाथ भेज दिया जो इस्माइली कबीले का था और वो मिस्र में ले आए। ये हम गुज़िश्ता नशिस्त में कई नशिस्त पेश कर चुके। अब क्या ये इंतकामी कार्रवाई की यूसुफ अलैहिस्सलाम ने? नहीं, बल्कि वो जो कमीज़ थी वो बुलकलमी लिबास था। और इस सिलसिले में हम जब 3 तफासिर देखते हैं तो उसमें अजब रिवायत है। आइए हम पहले देखते हैं। यह है तफसीर जलालैन और इसकी ये हम 3री जिल्द में और सफ़ा नंबर है 300। ये कहते जन्नती कुर्ता है
اور ضحاک اور مجاہد وغیرہ اور ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ اس کرتے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس لیے کہ یہ کرتا عام کرتوں کی طرح نہ تھا، بلکہ حضرت ابراہیم السلام کی جنت سے یہ کرتا آیا تھا، اور جب نمرود ابراہیم السلام کو آگ میں ڈالنا چاہ رہا تھا تو حضرت جبریل السلام اس کرتے کو پہنایا اور ہمیشہ یہ ابراہیم السلام کے پاس رہا، اسی لیے وہ آگ سے محفوظ رہے۔ اور پھر کہا کہ یہ کرتا ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسحاق کے پاس ہے، اور اسحاق کے بعد حضرت یعقوب کے پاس، اور حضرت یعقوب کے بعد حضرت یوسف السلام کے پاس آیا۔ تو یہ تو طے ہو گئے نا کہ قربانی پھر حضرت یعقوب السلام کی ہوئی تھی، اسماعیل کی نہیں ہوئی تھی۔ اگر اسماعیل کی ہوئی تو یہ کرتا پھر اسماعیل علیہ السلام کو جاتا۔ اب آپ غور کر لیں کہ تمام کتابیں، تمام نبوتیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے خاندان میں آئی ہے، یعنی اسحاق علیہ السلام پہ چلی ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کے خاندان میں کوئی نبوت نہیں آئی۔ یہ تھے، اور انہوں نے کیا کہا کہ یہ نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے ایک نلکی کے اندر اس کپڑے کو، اس کرتے کو لپیٹ کر کے، موڑ کر کے اس کو ڈال دیا، اور حضرت یوسف علیہ السلام گلے میں ڈال دیا۔ وہ یہ تعویذ کا کام کیا۔ کیا نبی جلیل القدر انبیاء وہ ایک قمیص کو تعویذ کی شکل میں ڈال سکتے ہیں گلے پہ؟ نہ کہ سارا ایمان تو توحید پر ہوگا، اس وحدہ لا شریک پر، نہ کہ تعویذ پر۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، لیکن انہوں نے یہی لکھا یہاں پر صفحہ نمبر 300 کے اور آخری چند سطر میں کہ برادری یوسف نے دھوکہ دینے کے لیے ان کا کرتا اتار لیا، حضرت یوسف کو برہنہ کر کے کنویں میں ڈال دیا، اور وہاں سے پھر جبریل امین اس کو اس گلے میں وہ جو پڑی ہوئی تھی وہ نلکی وہ نکال کے اس کو پہنا دیا، یعنی کہ اس کرتے کے پاس تھی تو اس سے نکالی، جبریل لے کر وہاں پہنا دیا اسے۔ یہ ہے تفسیر جلالین، جمالین فی شرح جلالین۔ دوسری ایک اور تفسیر ہے، وہ ہے تفسیر مدارک، اور ہم اس کی بھی تیسری جلد ہے، اور یہ ہے عبد البرکات صاحب جنہوں نے اس کی لکھی، اور صفحہ نمبر یہ 38 میں لکھتے ہیں۔ اس میں لکھتے ہیں کہ ان کے چہرے پر وہ کرتا ڈال دیا جاتا اور قمیص کو یعقوب کو کے چہرے پر ڈالنے دیا، جس کی وجہ سے ان کی روشنی واپس آ گئی، یعنی بیٹے کی یاد میں اتنا روئے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، بینائی جانے کی وجہ سے یوسف السلام نے اپنا قمیص بھیجا تھا۔ اب یہ تیسری کتاب ہے، یہ ہے تفسیر بغوی، اور اس کی ہم تیسری جلد اس کی بھی ہے، اور یہ ہے صفحہ نمبر 168۔ اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ چونکہ ان کی بینائی جا چکی تھی اور یوسف السلام نے اپنا قمیص بھیجا، جس کی وجہ سے ان کی بینائی واپس آ گئی۔ تو صرف قمیص بھیجا تھا یا اور بھی کچھ سامان بھیجا تھا؟ ساری تفسیر میں ایک ہی جیسی باتیں ہیں کہ یہ تفسیر بھیجا تھا، اور یہ واقعہ کب کا ہے، کتنے قبل مسیح کا ہے، یہ ذرا آپ علماء سے پوچھئے، ہم تو بتاتے رہتے ہیں، ذرا آپ بھی علماء اکرام سے پوچھئے۔ جب آپ غور کریں گے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کیا سامان اپنے والد محترم کے لیے بھیجا تھا۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ وہ چاہتے تھے کہ جو ان کے بھائی ہیں ان کے اپنے قصور کو معاف کروا لیں، اور ٹھیک ہے، اور جب قصور معاف ہو جاتا ہے تو انعام اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ جو بھی انسان غلطی کرتا ہے، قصور کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، خطا ہو جاتی ہیں تو اقرار کر لے تو انتقام نہیں لیتے بلکہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور صرف معاف نہیں کرتے بلکہ ان کو اپنی طرف سے انعام اکرام سے بھی نوازا جاتا ہے۔ اور حضرت یوسف السلام نے پریکٹیکل یعنی عملی طور پر اس چیز کو نمونہ پیش کیا۔ اگر آپ ذرا اپنی ذہنی سطح کو بلند کریں گے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے نسل میں حضرت داؤد علیہ السلام آئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے نسل پاک میں جناب بی بی طاہرہ مطہرہ، بی بی جناب سیدہ مریم مقدسہ سلام اللہ علیہ آتی ہیں، اور اسی بطول سے رب العالمین نے کائنات کا خالق و مالک نے جبریل فرشتہ کے ذریعہ معرفت اس کے سلام اور کلام کیا تھا، اور یہی بی بی سے روح القدس کے ذریعہ جو بچے کی ولادت ہے اس کا نام ہے عیسیٰ المسیح، قرآن کے اعتبار سے عیسیٰ ابن مریم البینات روح القدس۔ اور جناب مسیح سلام علیہ جب ان کے آغوش مطہرہ میں وہ کلمۃ اللہ روح اللہ جلوہ افروز ہوتے ہیں، اور جب آپ کی عمر اس عالم بالا پر اس وقت تمجید کی جاتی ہے، توصیف و تعریف کا جشن منایا جاتا ہے، لیکن 33 سال کی عمر میں جب آپ کے زمانے کے فقیہ فریسیوں نے جھوٹا الزام لگا کر مصلوب کر دیا، تو وہ کلمۃ اللہ روح اللہ نے اس صلیب پر جتنے لوگوں نے ان کو تکلیف دی تھی، اذیت پہنچائی تھی، کیا کہا؟ معاف کیا، یا بتاؤ انہیں معاف کر دیجئے۔ اور آپ نے آپ کے ساتھ 2 اور ڈاکو بھی تھے، دائیں اور بائیں، لیکن ایک نے اپنے گناہ کا اقرار کیا اور کہا کہ جب آپ اپنی بادشاہی میں آئے تو ہمیں یاد رکھنا، تو جناب مسیح نے اس کو بھی انعام دیا تھا۔ کیا انعام دیا؟ آپ نے فرمایا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ معصوم ہے، ہم تو گناہ گار ہیں، ہم تو اپنے گناہ کی سزا بھگت رہے ہیں، لیکن جناب مسیح معصوم ہیں اور انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا،
لیکن پھر بھی یہ سزا بھگت رہے ہیں۔ تو اس وقت مولا نے کہا کہ مولا جب اپنی بادشاہی میں جلوہ افروز ہوں تو آپ مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ تو حضور مسیح سلام علیہ نے فرمایا بطور انعام بشارت دی کہ آج ہی تو میرے ساتھ جنت الفردوس میں ہوگا۔ دوسری بات جو واقعی قابل غور ہے کہ حضرت یوسف السلام نے اپنے ہر بھائی کے خطا کو معاف کر دیا، اور پہلی بار جب اناج لینے آئے تو سختی سے پیش آئے، لیکن چلتے وقت انہوں نے ان کے بوریوں میں پیسے ڈال دیے تھے، میں نے مفت دیا تھا، پیسے نہیں لیے، جبکہ وہاں جو یوسف السلام روٹی بانٹ رہے، اناج بانٹ رہے ہیں، لیکن بانٹ نہیں رہے بلکہ وہ قیمتاً دے رہے ہیں سب کو، اور اپنے بھائیوں سے انہوں نے پیسے نہیں لیے۔ جب دوسری بار لینے کے لیے آتے ہیں اناج، تو یعقوب علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے بنیامین، یعنی جس کے لیے روک گیا تھا، شمعون کو روکا تھا، ہم نے گلشن نشین پیش کر دیا۔ اب یہاں انہوں نے کیا کیا کہ اب سختی سے پیش نہیں آئے بلکہ ہر ایک کو جوڑا دیا، اور جب کھانے کے وقت بیٹھے تھے تو آپ نے گلشن سنا کہ وہ اس کو 5 حصہ زیادہ دیا، اور آج جب دے رہے ہیں تو اناج میں بھی زیادہ دیا اور جوڑے بھی زیادہ دیے اور 300 سکہ بھی دیا چاندی کے۔ اب آئیے ادھر کھانا کھاتے وقت سب بھائیوں میں سے 5 گنا زیادہ، اور چلتے وقت بنیامین کو چاندی کے 300 سکے اور جوڑے 5 جوڑے دیے۔ جانتے ہیں کیوں؟ بھائی تو سب ہیں، یہ سب سے چھوٹا اس کو اتنا زیادہ کیوں دیا؟ وہ اس لیے کہ باپ کے سامنے اگر سب بھائی ہمارے 10 کے 10 بھول جائیں، نہ بتائیں کسی وجہ سے بھی، مکر جائیں، تو کم از کم یہ میرے والد کے پاس جا کر کے، یہ میرا حقیقی بھائی، یہ ایک ہی ماں سے ہے، اور یہ بڑا چھوٹا ہے، 4 ماؤں کی اولاد ہیں یہ سارے، اور بنیامین چونکہ بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، ویسے بھی سب سے چھوٹے تھے، اور یوسف السلام کے سب سے چھوٹے بھائی تھے، اور اب یہ ان کے ساتھ محرومی کیا ہے؟ محروم یہ تھی کہ جس وقت ان کی ولادت ہوئی، یہ ایسا بچہ ہے کہ گرمی مادر آغوش سے محروم رہا۔ اب یوسف السلام چونکہ جانتے تھے کہ ہاں یہ تو مادر آغوش سے محروم ہے، نہیں، یہ شیر مادر سے بھی محروم ہے۔ کتنا محروم یہ بچہ ہے کہ حضرت یوسف کو یہی احساس ہے کہ اگر ماں نہ ہو تو بچے کی کیا حالت ہوتی ہے۔ تو چونکہ ایک ہی ماں کے شکم سے دونوں آئے دنیا میں، اس لیے اس کو 5 گنا زیادہ دیا۔ اگر خدا نخواستہ بھائی یہ 10 بھائی والد کو نہ بتائیں تو میرا یہ بھائی بنیامین شوق سے بتائے گا کہ ان سب کو 1 ملے، مجھے 5 ملے ہیں۔ ایسا گرامی قدر جب وہ تو تحائف لے کر وہاں پہنچتے ہیں، یعنی ایسی سما خراشی آپ نے پہلے نہیں سنی، کہ اب جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں کہ کیا کیا سامان دیا تھا۔ آپ نے صرف کرتا سنا ہے، وہ سامان کیا دیا تھا تفاسیر میں کہیں نہیں ملیں گے آپ کو۔ اب آئیے وہ کتاب جو 3500 سال پرانی ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بدست پروردگار عالم نے روح کے تحریر سے لکھوائی تھی۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں 45 رکوع کی پیدائش کے 23 سے 28 آیت میں سے 5 آیت پیش کروں گا کہ 10 گدھے جو مصر کے قیمتی اشیاؤں سے لدے ہوئے تھے، ان قیمتی اشیاء میں لباس بھی تھے جو انہوں نے اپنی دوسری ماؤں کے لیے بھیجا، بھتیجوں کے لیے، بھتیجیوں کے لیے، بھانجے کے لیے، ایک بہن بھی تھی ان کی دینا، اس کے لیے بھیجا، اس کے لیے بھی، اور چونکہ رشتے میں خالہ بھی ہوتی تھی ان کی، تو وہ خالہ زاد ایک بہن جو تھی اس کے لیے اور اس کے شوہر اور بچوں کے لیے بھیجا تھا۔ یہ 10 جو الگ تھے، اور 10 گدھیاں جو انہوں نے غلہ اور روٹیاں اور زادرہم سے لدی ہوئی تھیں اس کے لیے بھیجا، اور گاڑیاں بھیجی۔ دیکھیں اس زمانے میں گاڑی نہیں تھی، لیکن چونکہ بادشاہ وہ گاڑی استعمال کرتے تھے تو وہ گاڑیاں بھیجی تاکہ وہ اسے بھی مزین کیا کہ میرے والد ضعیف البزرگوار اور ماؤں کے لیے، کیونکہ بادشاہ گاڑیوں میں سفر کیا کرتے تھے۔ یہ سامان ایک مصر کے بادشاہ نے اپنے والد بادشاہ کی خدمت عالیہ میں روانہ کیا۔ چنانچہ یوسف السلام نے اپنے بھائیوں کو روانہ کیا، وہ چل پڑے، اور جب انہوں نے خبردار کیا یوسف السلام کے کہ خبردار کہیں راستے میں تم جھگڑنے نہ لگ جانا کہ ہاں تمہیں اتنا ملا ہے اور مجھے نہیں ملا، اسی لیے یوسف السلام نے پہلے اسے منع کر دیا۔ مقصد کیا تھا منع کرنے کا؟ کہ حالانکہ سوائے سب سے چھوٹے کو متنبع کرتے کہ سب چھوٹا تھا، نہیں، سب کو منع کیا۔ عمر کے اعتبار سے یوسف علیہ السلام اپنے 10 بھائی چھوٹے تھے، لیکن اس لیے منع کیا خبردار ابلیس کے بہکاوے میں نہ آنا، جس طرح تم بہکاوے میں لالچ میں آ کر مجھے کنویں میں پھینک دیا تھا، اب اس کو نہ کرنا۔ اس کے ساتھ وہ سب مصر روانہ ہو کے چلے جاتے، اپنے ملک میں کینان میں پہنچے، اپنے والد کی خدمت میں عرض کی، پرداز ہوئے۔ کیا کہا؟ کہنے کے ابا حضور، ابا حضور، بڑے چیخ چلا کر کے ابا حضور، ابا حضور۔ والد کہتے ہیں کہ بھاگتے جا رہے، چیختے جا رہے، بھاگتے جا رہے ہیں کہ اتنی بڑی خوشی لے کر آئے تھے، کہتے ہوئے ہچکچا بھی رہے تھے۔ حضرت یعقوب نے فرمایا کیوں، کیا بات ہے، کیوں پریشان کیا؟ کیا میرا بنیامین تو خیریت سے ہے، میرا شمعون تو خیریت سے ہے؟ تب انہوں نے کہا
باپ کے قدموں پہ گر گئے، قدم بوسی کی، کہا کہ یک زباں ہو کے بولے کہ ابا ہمارا بھائی یوسف زندہ ہے، بھرائی ہوئی آواز میں۔ اور وہی سارے ملک کا حاکم ہے۔ بس اتنا سننا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا کلیجہ پھٹ گیا، دل دھک سے ہو گیا، ہیں میرا یوسف زندہ ہے۔ خدا کو شکر ادا کیا، لیکن یقین نہیں آیا، کیونکہ یہی بیٹے تھے ان کے، جب وہ قمیض لا کر دکھاتے ہیں کہ ہاں بھیڑیا کھا گیا اور اس کے خون سے دیکھے لت پت ہے، جبکہ قمیض تو سلامت ہے۔ تب انہوں نے وہ ساری باتیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہی تھی بتائیں، اور بنیامین سے تصدیق بھی کی، اور پھر وہ تمام سامان جو انہوں نے بھیجے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو لانے کے لیے وہ گاڑیاں بھیجی تھیں، وہ بھی دکھائی۔ جب دیکھا ان کی جان میں جان آئی، یقین کیا، کیونکہ جہاں لوگ اناج کو ترس رہے ہیں، کال پڑے ہوئے ہیں، وہاں 10 گدھے قیمتی اشیاء سے لدے ہوئے تحائف، روٹیاں اور زادرہ دیکھیں، تب اسرائیل نے شکر خدا بجا لائے۔ یوسف اب تک حیات ہیں۔ ہر باپ کے دل میں تمنا ہوتی ہے کہ بچہ اگر بچھڑ جائے تو وہ مل جائے کہیں، خواہ وہ موت کا وقت ہی کیوں نہ ہو، تاکہ آخری وقت میں اپنے بیٹے کو دیکھ لوں۔ یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہی فرمایا کہ میں اپنے مرنے سے پیشتر یوسف کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، تیسرا سوال آئے کہ حضرت یعقوب کی بینائی فراق یوسف میں ضائع ہو گئی تھی۔ کیا واقعی یوسف اسلام کی نے قمیض بھیجی تھی؟ اتنے سارے سامان بھیجا، سب کا تذکرہ، قمیض کا تذکرہ کتاب مقدس میں نہیں ہے، اور کلام مقدس کہیں درج نہیں۔ اگر نابینا ہوتے تو بیٹے کے بھیجا وہ گفٹ، یہ تحائف کس طرح دیکھتے اور خوش بھی ہوئے؟ نہ دیکھتے تو خوش نہ ہوتے، لیکن دیکھا اور ملنے کی تمنا بھی کی۔ یہاں ایک اور بات واضح کرتے ہیں کہ بہت سے بھائی شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن، خدا نہ خواستہ قرآن شریف خلاف بات کر رہے ہیں۔ نہیں عزیزو، میری کیا مجال، نعوذ باللہ من ذالک، میں بھلا قرآن شریف کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں؟ کیوں کہوں گا؟ کیونکہ ہمیں تو جو باتیں ملتی ہیں قرآن سے بھی ملتی ہے، اور اس کی تصدیق کے لیے ہمیں کتاب مقدس سے تفصیل ملتی ہے۔ اس لیے بار بار کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن میں جو باتیں نہیں ملیں گی وہ آپ کی کتاب مقدس میں ملیں گی، کیونکہ یہاں تفصیل ہے، وہاں تفصیل نہیں ہے، مختصر واقعات ہیں۔ تو آپ ایسا ہرگز نہ سوچیں، کیونکہ وہ باتیں جس کا ذکر موسیٰ کلیم اللہ، کلیم خدا نے کتاب میں موجود ہیں، نہیں، وہ ہم کس طرح یقین کریں؟ یعنی خدا نے لکھوائے نہیں تو پھر تقریباً 3000 3500 سال کے بعد معلوم ہوتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم تو حقیقت میں کلام مقدس پر وہ ایمان ہے بلا تعصب اسے پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ اندازہ لگا سکیں کہ کلام خدا میں کب اور کس نے انسانی کلام کی آمیزش کی۔ رہی قمیص کے مس اور بینائی واپس آنے کی بات، تو یہ تو ہے، یہ میرا ایمان ہے، بلکہ میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ معجزہ ہے۔ لیکن تاریخ میں ایک اور شخصیت ملتی اسی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، جس کا ذکر ہم پہلے کر چکے، وہ سلامتی کا شہزادہ اسی یعقوب علیہ السلام کے نسل کے، داؤد کی نسل کی کوپل اور صرف ماں سے پیدا ہوئے تھے، جن کے کرتے کے دامن کو پیچھے سے چھونے پر جو خون جس کا جاری تھا، حکیم نے لوٹ لیا تھا، اور وہ چھوتے اس کو شفا مل گئی۔ تو کرتے کا تو تذکرہ ہے، اور یہ کلام مقدس میں ہے، لیکن جناب مسیح السلام والا سے ملک ہے۔ عزیزان گرامی، اب ہم ایک اور سوال جانیں کہ حضرت یعقوب مصر آنے سے قبل سب سے اہم کام کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کسی تفسیر میں نہیں ہے۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ آپ کلام مقدس کا مطالعہ کیجیے۔ یہ بھی پیدائش یعنی کتاب مقدس کا پہلا سورہ ہے، اور اس کے 46 رکوع کی 1 تا 4 آیت میں۔ مصر کو جانے سے پہلے حضرت یعقوب نے اپنا سب کچھ لے کر کارواں کے تاریخی مقام بیر سبا میں گئے، وہاں ٹھہرے، اور وہاں انہوں نے اپنے والد کی سنت ادا کی، یعنی کیا؟ قربانی چڑھائی خدا کے حضور۔ جب قربانی گزاری تو وہ اسی مقام پر ٹھہرے رہے، یہاں جہاں خدا نے حضرت اسحاق کی قربانی کے سلسلے میں حضرت ابراہیم اسلام کو ظاہر کیا تھا۔ دیکھیں کڑی در کڑی ملے گی آپ کو، پہلے باپ کو ظاہر ابراہیم اسلام، پھر بیٹے کو اسحاق کو ظاہر، اب یعقوب اسلام کو اسی مقام پر۔ اور یہ سمجھ لیں کہ یعقوب اسلام سے 7 مرتبہ خدا کے یہاں گفتگو ہوتی ہے، خدا ظاہر ہوتا ہے، اور یہ آخری بار خدا یہاں ظاہر ہوا یعقوب اسلام پر۔ اور خدا نے رات کو روئے میں باتیں کی۔ ویسے تو حضرت یعقوب اسلام نے جب فرمایا خدا نے اے یعقوب، اے یعقوب، تو آپ نے کہا لبیک یا رب العالمین، میں حاضر ہوں۔ آواز آئی کہ خدا نے کہا کہ میں تیرے باپ کا خدا ہوں، مصر میں جانے سے نہ ڈر، کیونکہ میں تجھ سے وہاں ایک بڑی قوم پیدا کروں گا۔ اب 12 بیٹے ہیں، ایک بیٹا مصر میں ہے یعنی یوسف اسلام، اور 11 بیٹے سے کو لے کر جا رہے ہیں۔ اب کتنی چیزیں ملیں گی؟
اب کتنی بڑی قوم ہوگی۔ اصل یہ وعدہ ابراہیم اسلام سے کیا تھا کہ جو تجھ پر ایمان لائے گا، جو تجھے مانے گا، جو تجھے برکت دے گا، میں اسے برکت دوں گا، اور تیری نسل کو میں ستارے کے مانند اور زمین کے سمندر کے ریت کے مانند پوری دنیا میں بڑھا دوں گا۔ تو اب یعقوب اسلام سے یہی سوال کیا گیا تھا، یہی بتایا کہ تم جاؤ اور گھبرانا نہیں۔ اب ایک اور سوال کہ حضرت یعقوب کنعان میں اپنے ساتھ کیا کیا اور خاندان کے کن کن لوگوں کے افراد کے ہمراہ مصر میں وارد ہوئے؟ یہ دو سوال اس کے اندر، یعنی کیا کیا لیا اور کن کن لوگوں کو، یعنی وہ سارے سامان بتانا ہے۔ اب بتائیے، میں سے یہ 46 رکوع کی 5 سے 27 آیت ہے، لیکن وقت کی کمی کے باعث میں بالکل مختصر پیش کروں گا۔ تب جب یعقوب اسلام بحر صبا سے روانہ ہوئے تو ان کے تمام آل و اولاد، پوتے پوتیاں اس گاڑی میں سوار ہوئے جس کو حضرت یوسف صاحب نے بھیجا تھا، اور تمام چوپایوں کو اور سارے مال و اسباب، مویشی جتنے بھی تھے سب کو ملک کنعان سے میں جو جمع کیا تھا انہوں نے، ان سب کو لے کر کے روانہ ہوئے، اور یہ کل اپنی نسل کو لے کر مصر میں تشریف لائے۔ اب سوال پیدا کہ خاندان کے کن کن افراد کے ہمراہ مصر میں وارد ہوئے تھے؟ اب بتائیے کہاں سے لائیں گے آپ؟ ایک کتاب ہے جس کو کتاب مقدس کہا جاتا ہے، الکتاب المقدس، اس میں یہ ساری چیزیں ملیں گی آپ کو، اور کسی کو کوئی کتاب گواہی نہیں دے سکتی، کیونکہ اتنی بڑی تفصیل کہیں نہیں ملے گی۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں، اور یقین کیجئے کہ اس سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے، یوں تو آپ نے سب کے علم ہے کہ، لیکن آج کے جو پروگرام میں نئے شریک ہونے والے ساتھیوں سے ہم سامعین ناظرین سے بھی گزارش کریں گے، بڑا توجہ سنیے گا۔ اصل میں یعقوب اسلام کی 2 بیویاں تھیں اور 2 کنیز تھی، وہ 2 کنیز 2 بیویوں کو ملی تھیں، ان سے نسل چلی ان کی، اور 12 بیٹے اور 1 بیٹی ہے، یعنی کل تو 13 افراد ہیں۔ پہلی بیوی کا نام لیا تھا، اسے 6 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ بیٹا روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبلون، اور بیٹی کا نام تھا دینا۔ اور لیا کی کنیز زلفا کے 2 بچے تھے، جد اور عاشر، اور دوسری بیوی یعنی راخل جسے وہ بہت زیادہ چاہتے تھے، ان سے حضرت یوسف اسلام اور بنیامین ولد کی پیدائش ہوئی۔ اور راخل کی کنیز بلہا، اس کے 2 بیٹے تھے، دان اور نفتالی، یعنی کل 13 افراد ہیں، اور یعقوب اسلام کے ملا کر 14 افراد۔ لیکن عزیزان محترم، کن کن کو ساتھ لیا خاندان سے؟ اب ان کے نام بتانا یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، سوائے کلام خدا کے اور آپ کو کہیں نہیں مل سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یعقوب اسلام اور لیا کا پہلوتا بیٹا روبن، بنی روبن میں حنوک، فلو، حسرون اور کرمی تھے، اور دوسرا بیٹا شمعون، اس کے بنی شمعون میں یمیل، یمین، عود، یقین، سہرا اور ساؤل جو کنانی عورت سے ہوا تھا، اور تیسرا بیٹا لاوی، بنی لاوی میں جیر، سون، قحات اور مراری، چوتھا بیٹا یہودا، بنی یہودا جو ہے اس میں عیر اور اونان، سیلا، فارس، زارح، عیر اور اونان کا کنعان میں ہی انتقال ہو گیا تھا، یعنی وہ وہیں مر گئے تھے، اور فارس کے جو بیٹے تھے 2 حسرون اور شمعول، اس طرح یہ 23 ہو گئے۔ اور پھر لیا کا 5واں بیٹا اشکار کے 4 بیٹے تھے، تولا، فودا، یوب اور سمرون، اور 6واں بیٹا زبولون، بنی زبولون میں سرد، ایلون اور یحلیل۔ اب یہ سب جتنے بیٹے تھے یہ سب فدیان ارام کے بڑی بیٹی لیا سے پیدا ہوئے تھے، اور انہی کے بطن سے جو بیٹی تھی وہ دینا تھی۔ اب آئیے، لیا کی جو کنیز تھی زلفا، اس کا پہلا بیٹا کا نام تھا جد، اور جد سے جو بنی جد بنے وہ سفیان، جھجی، سونی، ازبان، عیری، اوریدی اور ایرلی، اور دوسرا بیٹا عاشر جو زلفا سے پیدا ہوا تھا، اس بنی عاشر میں یمینہ، اسوی، برعیہ اور سرہ، اور اس کی ایک بہن تھی، اور وہ بریعیہ کا ہبر اور ملکیل تھا۔ اور دوسرا بیٹا جو یعقوب کے دوسرے بیٹے سے زلفا کی کنیز سے ہوئے تھے، یہ سارے یہ سب کے سب جب شامل ہوئے، اب 2 رہ گئیں، ایک راخل اور راخل کی کنیز، لیکن راخل کے کنیز کے 2 بیٹے ہوئے، اس کا نام تھا دان اور نفتالی۔ تو دان کا ایک ہی بیٹا تھا خشیم، اور نفتالی جو تھے اس کے یحسیل اور جونی، یسیر اور سلیم۔ یعقوب اسلام کی دوسری بیوی جو سب سے چہیتی تھی، اس سے آخر میں 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، ایک یوسف اسلام جو مصر میں حاکم ہے، دوسرا بنیامین۔ اب آئیے، اس طرح یہ 66 افراد کہتے ہیں کہ 66 افراد آئے تھے کنعان سے، لیکن یہ 11 بیویاں
ان بیٹوں کی 11 بیویاں اور ان کے خود یوسف السلام کے 3 بیوی، یہ سارے کہاں گئے؟ یہ بھی شمار کیے جانے چاہیے۔ اور اس کے بعد یعقوب السلام کے جیسے راحل سے یوسف السلام پیدا ہوئے تھے، ان کی شادی بھی ہوئی تھی اور وہ مصر میں تھے۔ وہ اون کی پجاری پوتیفرا کی بیٹی اسنات، اس کا نام تھا آسینات، اس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے تھے، منسی اور افراہیم۔ اور یعقوب السلام سے کہ جو دوسرا بھائی بنیامین تھے، ان کے بیٹے تھے جو بنیامین کہلائے، ان میں بائی، بکرا، اشبیل، جیرا، نعمان اخی، روس، مفیم اور حفیم اور ارد۔ اس طرح کل 83 افراد مصر میں یعقوب السلام کے خاندان کے داخل ہوئے۔ جو پہلے سے تھے وہ یوسف السلام کے اور ان کی بیوی اور 2 بیٹے، 4 کے علاوہ باقی سارے کینان سے آئے تھے۔ اب ہم آخری سوال، بلکہ 1-2 سوال رہ گیا اور دیکھتے ہیں وقت کی مناسبت سے اگر موقع ملا تو ہم پیش کریں گے، ورنہ ہم اس کے لیے پھر معذرت اگلے نشست میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ سوال کہ یعقوب السلام مصر پہنچے تو یوسف السلام نے ان کے قیام کے لیے کیا مشورہ دیا؟ بھئی باپ کو روکنا ہے تو مشورہ کیا دیا؟ مشورہ یہ تھا کہ یوسف جب مصر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے وہ وہاں سے یہودا کو بھیجا کہ جا کر کے یہ اطلاع دے، اور ادھر یوسف السلام چلے، وہ جگہ کا نام جشن اس جگہ کا نام تھا، اور ادھر سے یوسف السلام پہنچے، رتھ میں اپنے سوار رتھ چلایا اور وہ سب وہاں پہنچے تو دونوں کی وہاں ملاقات ہوتی ہے، باپ اور بیٹے۔ کتنے سال کے بعد دونوں ایک دوسرے کے گلے مل کر بے انتہا روئے، اتنا روئے کہ کوئی شق القلب دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ ایک ضعیف العمر باپ اور اس کا وہ چہتی بیٹی کا پہلوٹا بیٹا آج ملا ہے۔ جب رو کر کے کافی تسلی ہوئی، حضرت یعقوب السلام اپنے بیٹے یوسف کو پیشانی کو بوسہ دیا، انہوں نے قدم بوسی کی اور بیٹے کو دعائیں دی کہ بیٹا تو سلامت رہے، جیتا رہے، اب میں مر بھی جاؤں تو مجھے کوئی، کیا کہا کہ خدا ہر باپ کو اس بچھڑے ہوئے بیٹے سے ملائے، آمین۔ تب یعقوب السلام نے بیٹے سے فرمایا کہ اے لخت جگر، اب چاہے میری روح میری قفس انصری سے پرواز کیوں نہ کر جائے، اب کوئی تمنا نہیں رہی، کیونکہ اب میں نے تیرا منہ دیکھ لیا، تو جیتا رہے، سلامت رہے۔ یوسف السلام اپنے والد اور تمام بھائیوں کو اور گھرانے کو، فرعون کو اطلاع دے کے کہتے کہ میں اس کو اطلاع دوں گا کہ آپ لوگ آ گئے، وہ سارا سامان لے کر آ گئے۔ اور یوسف السلام نے جب حضرت اپنے والد کو ملوانے کے لیے چاہتے تھے تو کہا کہ دیکھیں یہاں جگہ ہے، آپ جب ان کے پاس جانا تو پوچھے گا کہ آپ کا پیشہ کیا ہے فرعون، تو ان سے کہنا کہ تیرے خادم ہم بھی یہاں ہمارے باپ دادا پہ لڑکپن سے آج تک چوپائے پالتے آئے ہیں، تب آپ سب جشن کے علاقے میں رہ سکیں گے، اس لیے کہ وہ مصریوں کو چوپایوں سے نفرت ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اب دامن وقت میں گنجائش نہیں رہی، اور آپ کا شکر گزار ہے کہ آپ نے دل جمعی کے ساتھ آج کے واقعات سنے۔ آج ہم سب سے اہم گفتگو جو تھی ہماری، وہ کون کون تھا یعقوب السلام کے ساتھ جو مصر میں داخل ہوئے۔ آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے۔ آپ اسکرین پر آپ کو ٹیلی فون نمبر، اسکائپ، واٹس ایپ اور جو بھی آپ کے اویلیبل ہو، آپ اپنے سوالات ضرور کیجیے گا، یعنی آپ اپنے آرا سے ضرور، قیمتی آرا سے آگاہ کیجیے گا۔ اور آپ کے پاس کتاب مقدس نہیں تو آپ ہمیں اپنا پورا پتہ لکھ بھیجیے، ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت میں کتاب مقدس ارسال کر دیں گے۔ تو آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے کہ جب یوسف السلام نے اپنے والد یعقوب السلام کو فرعون سے ملوایا تو اس نے کیا پوچھا تھا۔ آئندہ نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت کے لیے اجازت، خدا حافظ ناصر۔